alaikum everyone. I am Warsh Taseen and today I have Mr. Naveed with me. Hello, how are you? I am fine. वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपने दावत दी, और मैं सर रेहान अल्लाह वाला साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए कनेक्ट पाकिस्तान के उन्वान से जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो मैं सर को सल्यूट पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आपका भी शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जी, अच्छा तो आप अपने आप के बारे में लोगों को बताएंगे डिटेल में ज़रा थोड़ा सा? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब बैचलर किया उसके बाद मुख्तलिफ फील्ड्स थी। डिफरेंट लोगों ने कहा कि आप कोई जॉब कर लें, आगे पढ़ने में क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने कहा जो आगे स्कोप है और ये सारी चीज़ें हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके बाद मैंने एमए उर्दू किया है सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रह के बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हुई है, टीचर्स से मिले हैं, तो नई नई चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गालिब नामा के खसूसी शुमारों का तौज़ीह इशारिया भी अपना थीसिस मुकम्मल किया है, और इसी तरह फिर दरस व तदरीस से मुंसलिक हुए 2 2.5 साल होने वाले हैं। तो इस वक्त एक मारूफ तालीमी इदारे में उर्दू का उस्ताद हूँ। अच्छा, और आपने उर्दू पढ़ानी कब शुरू की और आपको उर्दू ही आपने क्यों चूज़ किया पढ़ाने के लिए? जी, मेरा जो सेशन था उर्दू में 2016 से लेकर 2018 तक मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया। तो वहाँ पर उस दौरान रहते हुए मैंने कहा कि जो हमारे अर्ली गोइंग स्कूल बच्चे हैं उनको उर्दू के अंदर काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अगर वो मैट्रिक के लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको पता नहीं होता कि सही तलफ़ुज़ कैसे बोलना है, दुरुस्त अदायगी क्या करनी है। तो मैंने ये डिसीजन किया कि मैं टीचिंग वाली फील्ड में आके इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर अप कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से उर्दू पढ़ा रहा हूँ, और चूँकि तालिब इल्म हूँ, ज़्यादातर जो है वो चीज़ें स्टूडेंट से भी सीखी जाती हैं और जो सीनियर होते हैं उनसे भी सीखता हूँ। अच्छा, और आपको उर्दू पढ़ाते हुए कोई बच्चों ने तंग और इस तरह में कोई टेंशन वगैरह उन्हें दी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जब फर्स्ट टाइम क्लास में गया तो मेरा एक स्टूडेंट था। चूँकि मैंने 24 ईयर ओल्ड था उस वक्त मेरी उम्र थी, तो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था। एक 27 साल का जो स्टूडेंट था उससे मेरा सामना हुआ, तो फिर मैंने उसे पढ़ाया। तो वो एक बड़ा अजीब सा फील होता था कि ये एक बड़ी एज का और एक छोटी उम्र का उस्ताद। तो फिर वहाँ से स्टूडेंट से भी इंसान काफ़ी चीज़ें सीखता है, ग्रूम होता है। इदारे भी सम टाइम जो इंसान की डेवलपमेंट होती है और टीचिंग मेथडोलॉजीज जो होती हैं सीनियर्स की, जब बंदा उनकी क्लासेस अटेंड करता है तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो तंग वगैरह तो नहीं करते। असल में मसाइल ये होते हैं, ये जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं 7 8, यहाँ पर ज़्यादा इशू होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 10 यहाँ पर कोई इशू नहीं होता डिसिप्लिन के हवाले से। अच्छा, और इसमें आपने उर्दू ही क्यों चूज़ किया पढ़ाने के लिए? जी, देखिए हर बंदे की ख्वाहिश है कि जी कोई बंदा चाह रहा है कि उसने इंग्लिश में जाना है, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन चूंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो इसलिए मैंने कहा कि उर्दू अदब में अगर एमए कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने मुल्क के लिए, अगर सर रेहान अल्लाह वाला अक्सर कहते हैं कि आपने अपने मुल्क को क्या दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस मुल्क की खातिर अपनी कौमी ज़ुबान में एमए उर्दू किया है, और मैं लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ। अच्छा, और जब आप उर्दू पढ़ाते हैं तो फिर आपको कैसा महसूस होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे? जी, बहुत अच्छा फील होता है, और फ़ख्र भी महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो एक कौमी ज़ुबान है उसमें पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और उससे ज़्यादा फ़वाइद भी होते हैं। और उर्दू बहुत ज़्यादा मीठी ज़ुबान है, शीरी ज़ुबान है। तो इसलिए चूँकि सब ज़बानों के जो करीब तरीन ज़ुबान है, पूरी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बोलते हैं। जब मैं फ़ॉरेन गया तो वहाँ पर भी मुझे 2 से 3 लोग मिले, वो भी उर्दू जानते थे। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है। आपके सामने इनकी नज़र करना चाहूँगा। और ये
چونکہ ابھی اردو کی صدی ہے، لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس طرف بھی آ رہے ہیں. اب یہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کا لہجہ اور یہ ساری چیزیں ہیں، چونکہ وہ اہل زبان ہے اس وجہ سے ان کا لہجہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. لکھنؤ اور دلی جو ہمارے پاس دو دبستان ہیں، اسکول آف تھاٹ لکھنؤ اینڈ دہلی، تو وہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، زبان کے لہجے وغیرہ. اچھا، اور اردو کسی نے اگر کوئی فارنر ہو اور اس نے اردو سیکھنی ہو تو کیسے وہ سیکھ سکتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے اپنے، اور میں نے ایک تعارف نامہ بنایا، اس میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، میں نے یہ آفر کیا لاک ڈاؤن کے دنوں میں کہ اگر کوئی بندہ فری آف کاسٹ اردو سیکھنا چاہتا ہے تو میری خدمات اس کے لیے اویلیبل ہیں. اور اگر کوئی پے کر کے سیکھنا چاہتا ہے تو نو ایشو، چونکہ فارن میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں چونکہ جو فارنر ہیں آپ نے بتایا کہ وہ اردو کیسے سیکھیں، تو اس کے لیے ایک جو ابتدائی ہمارے پاس ابتدائی قاعدہ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو سکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے مثلا الفابیٹس ہیں، اے کیسے پڑھنا ہے، الف کیسے پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے ایک پورا مکمل کورس لانچ کیا ہوا ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، نو ایشو. اچھا، اور اگر کسی کو اردو سیکھنے میں وہ پاکستان میں رہتے ہیں پر اس کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی، تو پھر وہ اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوگا، تو میں مزید نہیں تو دوبارہ دے دیتا ہوں، تو وہاں سے بھی جو ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا، پر انہوں نے لیو کیا ہے، پر وہ ہمیں جلدی واپس جوائن کریں گے. میرے خیال سے انہوں نے نمبر دینے کے لیے کیا ہے، پر ان کا نمبر ویسے میں نے اس میں کیپشن میں ہے، تو آپ وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی پروفائل بھی ٹیگ ہے، تو آپ اس کو بھی کلک کر کے ان کو میسج کر سکتے ہیں. آ گیا تھا. جی کوئی بات نہیں. ہاں کانٹیکٹ جی، آپ کر بتا سکتے رہے ہیں، تھے. نو ایشو. میں پاکستان کے لیے اپنی خدمات فری آف کاسٹ پیش کی ہیں. میں نے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا. سر ریحان اللہ والا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی وال سے بھی شیئر کیا ہے، فیس بک پیج سے شیئر کیا ہے. کافی لوگ وہاں سے کنیکٹ ہوئے ہیں، اور میرے سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، اور انٹرویوز کے حوالے سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، اور میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب مثلا اچھا، کہ اور میں آپ کی جی بات بولیں. کاٹنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات کی ہے پاکستان میں رہتے جی ہوئے لہجہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب مثلا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کی جو فرسٹ پریورٹیز ہوتی ہیں، مثلا فزکس کو ٹائم دے لیا، کیمسٹری کو، سائنسز کو، انگلش کو، تو اردو، اسلامیات اور یہ جو دیگر سوشل سائنسز ہیں اس طرف وہ اسٹوڈنٹس کا رجحان بہت کم ہوتا ہے. لینگویج کا تو خاص کر بڑا برا حال ہو چکا ہے پاکستان میں، چونکہ لینگویج کو اتنی ترجیح نہیں دیتے اسٹوڈنٹ، پڑھتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے وہ ایک شعر بھی ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو یہ مسلسل سیکھنا پڑے گا، اس کو ٹائم دینا پڑے گا، تب جا کے ایک لہجہ بنتا ہے جس کو لینگوسٹک کہتے ہیں. لینگوسٹک کی باقاعدہ ہم اس میں پڑھتے ہیں جب ایم اے کرتے ہیں، اس دوران لینگوسٹک کا ایک پورا نصاب ہے ہمارا، سبجیکٹ پڑھتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اردو کرنی ہے، اور اگر کوئی جیسے پاکستانی ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کے پیرنٹس اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں، پر ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں وہ اردو سیکھے، اور اس کے اندر ان کے پیرنٹس بھی کیونکہ امریکہ جا کے بھول بھال جاتے ہیں، اردو لکھنا پڑھنا بولنا تھوڑی بہت یاد رہتی ہے، پر اگر انہیں اپنے بچے کو لکھانا سکھانا ہو تو اگر وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے تو آپ ان کو وہ سکھا دیں گے یا اس کا کوئی اور سسٹم ہے؟ جی میں انہیں سکھا دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. چونکہ میں اس وقت اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ سارا جو اپنا روم ہے اس کو کلاس روم میں کنورٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ وائٹ بورڈ ہے، یہاں پہ سارے اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہیں، ساری بکس موجود ہیں. مثلا جو بھی اسٹوڈنٹس کی ایشو ہوگا وہ اس کو بتا دیا جائے گا. جو چونکہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے بھی ایک خاص کورس موجود ہے، تو اس کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے کوئی تو چارجز؟
اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ فری آف کاسٹ بھی پڑھا سکتا ہوں اگر تو مثلا سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ میری کالج میں کلاسز ہوتی ہیں اور ساتھ میں اگر کوئی چارجز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہوں نے دینے ہیں، تو اب میں نے پچھلے دنوں ایک فیملی نے رابطہ کیا جی، میں نے انہیں کہا جی میں آپ کو فری آف کاسٹ پڑھاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں جی آپ سر ہم سے چارجز لیں تب ہم آپ سے پڑھیں گے۔ میں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چارجز پے کر لیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا، چارجز مناسب ہی ہوں گے، یہی کہ جو انٹرنیٹ کی یہاں سے وہ خرچہ ہو رہا ہے وہی اس میں ہم ریسیو کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے، تو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور آپ یہ اکیلے سب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہے جو آن لائن پڑھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے؟ میں یہ ساری چیزیں خود ہی مینیج کرتا ہوں، ہاں فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، مثلا کہ ڈریس تیار کر کے دینا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں نیٹ کے حوالے سے، اور یہ جو لائیو اپلیکیشنز ہیں، فرینڈز بتاتے ہیں کہ سر آپ نے کوئی زوم اپلیکیشن انسٹال کریں، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم جسے کہا جا سکتا ہے نا، وہ دوسرے فرینڈز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، چونکہ نیٹ کے حوالے سے ذرا کم معلومات ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں، سٹریم یارڈ کا یوز کرنا سیکھا ہے، ساتھ میں زوم اپلیکیشن کے تھرو کلاسز لے رہا ہوں، تو اس طرح کافی چیزیں سیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، مطلب آپ اس کے ویب سائٹ کے اس پہ اچھا مطلب وہ سیکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے آپ یہ ختم ہونے سے پہلے ہی لاک ڈاؤن آپ یہ سب سیکھ جائیں۔ اور کوئی آخری میسج جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں ان کے اردو پہ، کیونکہ کافی لوگ نا اردو بولتے ہوئے پاکستان میں کہتے ہیں کہ اردو کون بولتا ہے آج کل، کیونکہ سب اپنے آپ کو ہائر اسٹینڈرڈ کا دکھانے کے لیے انگلش پہ جا رہے ہیں، اور وہ اردو کو کافی لوگ جو ماڈرن لاہور اور کراچی، اور کافی لوگ کراچی اسلام آباد پورا، اور کافی لوگ کراچی میں بھی اردو کو کم بول رہے ہیں اور انگلش پہ زیادہ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج؟ بس جی یہی میسج ہے، جو قومیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں پیش ہوتی ہیں ان کے کلچر، ثقافت، ملک یہ آباد ہوگا۔ جب آپ اپنے کلچر سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی زبان سے، قومی زبان سے جیسے ہی آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثلا کہ آپ دیکھیں چائنا، جاپان، ایران اور دنیا کے دیگر جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنی قومی زبان کے اندر اپنی ساری ڈیولپمنٹ کی ہیں۔ آپ اگر فارس میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، چونکہ میں نے ساری چیزوں کو وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے خود، تو وہاں پر اگر آپ انگلش کا یوز کریں گے تو وہ آپ سے انگلش نہیں بولیں گے، وہاں پر یہ تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں کہ جو فارنر جاتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ چائنا میں چلے جاتے ہیں، جاپان میں جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں دنیا کے جو بڑے اچھے ممالک ہیں وہاں پر یہ اپنی زبان میں ہی وہ کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے انگلش کو تعلیم علم حاصل کرنے کی زبان بنایا، نہ کہ ترقی کرنے کی۔ اب ہمارے ہاں یہ دو درجے ہو چکے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے نا ہمارے یہاں درجات کی، مختلف لوگ کہتے ہیں کہ جی انگلش کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یہ میں کلیئر کر دوں، انگلش صرف سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، سیکھنے کی بات ہے، علم ہے انگلش، نہ کہ اس کا ایک کوئی مستقبل۔ چونکہ ہمارا مستقبل پاکستان میں، ہم نے اردو کے اندر ہی اپنا سارا فوکس کرنا ہے، چونکہ اردو رابطے کی زبان ہے۔ تو چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے فرامین میں کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں یہ بات کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ مافیات ہیں اس وجہ سے اردو کو اوپر آنے نہیں دے رہے، لیکن الحمدللہ اردو تیسری دنیا کی بڑی زبان ہے، اور پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اردو بولی جاتی ہے، ایران میں بھی کچھ لوگ بول لیتے ہیں، افغانستان میں بھی بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا اپنی زبان، اپنی کلچر، اپنی ثقافت سے پیار کریں۔ مثلا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے دیگر کنٹریز کے جو کلچر ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسروں کی زبان میں پڑھیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ پاکستان میں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ تو میری دوستوں سے اور جو چاہنے والے ہیں، جو ویورز ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ
خدارہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور آپ پروان چڑھائیں. جہاں پر مثلاً کہ آپ کوئی بچہ انگلش بولتا ہے تو آپ اسے کہیں بیٹا یہ ہماری قومی زبان ہے، پہلے آپ اس میں بات کر لیں. ہاں اگر اس کو سیکھنے کا شوق ہے، آپ انگلش میں کنورسیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اردو بولنی ہے تو آپ کو چاہیے وہاں پر اردو بولے. تعلیمی جی اداروں میں بالکل، تھینک اسی جی اسی لیے یہ اردو کا پیریڈ رکھا گیا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر اپنی زبان سے محبت کی طرف رغبت ہو. تاکہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی کوئی اسٹوڈنٹ اردو پڑھتا ہے تو اس کو اس قدر کہانیاں اور شیریں زبان ہوتی ہے. اب تو بدقسمتی سے اسٹوڈنٹ نے اردو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور میں آپ کو بڑی یقین سے بتا دوں کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کی سپلیز آ رہی ہیں وہ اردو میں ہی آ رہی ہیں. وہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ وہ اردو پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں آسان سبجیکٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو، اور آپ نے کافی انفارمیشن دی ہماری قومی زبان کے اوپر، اور آپ نے آخر میں بھی کافی اچھا میسج دیا. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اسی کے ساتھ جی ہم جی آج کا بہت لائیو شکریہ. سیشن کریں گے آپ کے ساتھ. اور تھینک یو سو مچ آپ نے ایک دفعہ پھر جوائن کیا، اینڈ خدا حافظ. اللہ حافظ.